आराफ आयत नंबर 103 से 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलइही फज़लमू बिहा फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। सुम्मा फिर, बअसना हमने भेजा, मिन बअदिहिम उनके बाद, मूसा मूसा को बिआयातिना अपनी निशानियों के साथ, इला फिरऔन व मलाइही फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ, फज़लमू बिहा तो उन्होंने जुल्म किया, ज़्यादती की। फंजुर कैफा, फंजुर तो देखो, कैफा कैसा, काना आक़िबतुल मुफ़्सिदीन फसाद करने वालों का अंजाम हुआ, कैसा फसाद करने वालों का अंजाम हुआ। वक़ाला मूसा, और मूसा ने फरमाया, या फिरऔन, ए फिरौन, इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं बेशक तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ। हकीकुन, मुझे सजावार है, अला अल्लाह अक़ूला, कि मैं न कहूँ, अलल्लाहि अल्लाह पर, इल्लल हक़्क़, मगर हक़, क़द जिअतुकुम बिबय्यिना, बेशक मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे पास निशानी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फ़अरसिल मअय बनी इसराइल, बस तू भेज दे मेरे साथ बनी इसराइल को। क़ाला, कहा, इन कुन्त जिअता बिआयातिन, तुम कोई निशानी लेकर आओ, तुम कोई निशानी लेकर आयो। फ़अति बिहा, तो उसे पेश करो। इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़अल्क़ा, तो उसने डाल दिया, असाहु, अपना असा। फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, फ़इज़ा, तो उसी वक्त, हिया, वो, सुअबानुम मुबीन, एक ज़ाहिर अजदहा, वो आसा जो डाला वो अजदहा बन गया। वनज़अ यदहु, और निकाला, यानी गिरबान में डालकर हाथ अपना निकाला। फ़इज़ा हिय बैदाउल लिन्नाज़िरीन, तो वो देखने वालों के लिए जगमगाने लगा, जो हाथ अपना निकाला। क़ालल मलअु, सरदारों ने कहा, मिन कौम फिरऔन, फिरौन की कौम में से, इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, इन्ना, बेशक, हाज़ा, ये, लसाहिरुन अलीम, ये तो जरूर जादू है, खुला जादू है। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने उन निशानियों पर ज्यादती की, तो देखो फसादियों का कैसा अंजाम हुआ। इस सूरत में जो वाक़यात मज़कूर हैं, इनमें से ये छठा किस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को माक़ाबिल ज़िक्र किए गए अंबिया किराम के वाक़यात के मुकाबले में थोड़ा तफसील से बयान किया गया है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात उन अंबिया किराम के मोजज़ात के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत थे, और आपकी कौम की जहालत भी दीगर अंबिया के मुकाबले में, दीगर अंबिया की अक़वाम के मुकाबले में ज़्यादा थी। इस आयत का खुलासा यह है कि इससे पहली आयत में जिन अंबिया किराम का जिक्र हुआ, उनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी सदाकत पर दलालत करने वाली निशानियों, जैसे हाथ का रोशन होना, आसा वगैरह मोजज़ात के साथ फिरौन और उसकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने इन निशानियों पर ज़्यादती की, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो निशानियां लेकर आए थे बिल्कुल साफ थी, वाज़ेह थी, ज़ाहिर थी, फिर भी उसके दरबारियों ने, फिरौन ने इकरार की बजाय इनकार ही किया। तो उन्होंने इकरार की जगह इनकार और ईमान की जगह कुफ्र को रखकर मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियों के साथ ज़्यादती की। तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निगाह बसीरत से देखें कि उन दरबारियों का क्या अंजाम हुआ, फसादियों का कैसा अंजाम हुआ।
ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور آپ کی والدہ کا نام ایارخا بھی مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس بعد میں پیدا ہوئے اور آپ نے 120 برس عمر پائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت اور دیگر صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ ان آیتوں کی تفصیل میں بیان کی جائے گی۔ فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، پھر دور جاہلیت میں یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہی فرعون ہو گیا۔ پہلے ایک بادشاہ کا نام تھا اور اس کے بعد پھر یہ ہر بادشاہ کا لقب ہو گیا فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو اسے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اس سے فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تیری جانب اور تیری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورہ شعراء اور سورہ طٰہٰ میں اس سے پہلے تفصیلی واقعہ مذکور ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں معجزات لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم فرمایا تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن سے فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑی۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے ان سب کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہی۔ فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہوں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ عصا فوراً ایک اژدہا بن گیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کے پاس صداقت کی کوئی نشانی ہے تو اسے ظاہر فرمائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ عصا فوراً ایک اژدہا بن گیا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گئی۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ خالی جبڑے 120 فٹ کے تھے تو وہ خود کتنا بڑا اژدہا ہوگا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پہ تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے ایک جگمگانے والی ایک لائٹ بن گئی، چل روشن ہو گیا۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ سورج کی روشنی سے اس کی روشنی زیادہ ہوئی، آپ کے ہاتھ کی روشنی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا، وہ جگمگانے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا کمال تھا۔
اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال دیکھیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، معجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. یعنی اے پیارے موسیٰ کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ، تیری بڑی شان ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا معجزن ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو حضور کے پورے دست اقدس کی شان کیا ہوگی. حضور کے پورے ہاتھ کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. قوم فرعون کے سردار بولے کہ بے شک یہ تو بڑے علم والا جادو ہے. قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار بولے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے دو معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادو ہے، جس نے جادو سے نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی حیران کن تھیں. اس لیے فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادو اس لیے پیش کیا ہے کہ شاید یہ ملک اور ریاست کے طلبگار ہیں. تو جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی اس بات میں کیڑے ضرور نکالنے ہوتے ہیں. جب اتنا کچھ دیکھ لیا، کرامتیں معجزات دیکھ کر بھی بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو پھر جادو ہے، یا کوئی اور آگے سے ایسا بہانہ تراش لیا. مقصد ہے کہ نہیں ماننی، اچھی بات نہیں ماننی، اللہ رسول کی بات نہیں ماننی، نیکی کی دعوت قبول نہیں کرنی، تو اس لیے آگے سے پھر اس طرح کے عجیب و غریب دلائل دینے. ماننے والا تو چپ کر کے مان لیتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے 100 ہیلے بہانے. اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود کہ یہ ہاتھ روشن ہو گیا، اژدہا بن گیا، اور کئی معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے. اور پھر اگلا تفصیل سے واقعہ ہے کہ انہوں نے پھر پورے ملک کے جادوگر اکٹھے کیے. بڑے بڑے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. ٹھیک ہے یہ جادو ہے، اب اس جادو کا مقابلہ کریں گے. اور پھر وہ تفصیلی واقعہ آگے انشاءاللہ سنیں گے. اور پھر ان جادوگروں نے بھی مان لیا کہ ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، کیونکہ جادو اس دور میں مشہور تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کا مقابلہ کیا تو سمجھ گئے واقعی یہ تو جادو نہیں ہے، تو پھر وہ سارے ایمان لے آئے تھے. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب.